अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लॉ एंड लॉयर्स यानी कानून और कानून दान में मैं हूं चौधरी जावेद और आप देख रहे हैं ज़िगज़ैग न्यूज़। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं उन लोगों से जिनकी ज़िंदगी कानून की किताबों में बसर होती है, जिन्हें हम वकील, एडवोकेट या फिर लॉयर्स कहते हैं। ये लोग गर्मी को जज़ब करने की सलाहियत रखने वाले काले रंग का कोट पहनकर मज़लूम लोगों की आवाज़ मौसर अंदाज में मुनसिफ़ों तक पहुँचाते हैं और माशरे में इंसाफ की फरहमी के लिए कलीदी किरदार भी अदा करते हैं। हमने अपने प्रोग्राम में पहले प्रोग्राम में लेडीज़ फर्स्ट के असूल को मद्देनज़र रखते हुए क्रिमिनल लॉयर बुशरा कमर से आपकी मुलाकात करवाई और आज अपने दूसरे प्रोग्राम में हमने जिन शख्सियत को अपने स्टूडियो में मदऊ किया है वो क्रिमिनल केसेस की पैरवी करने वाले टॉप 5 वकला में शुमार होते हैं। उन्होंने ना सिर्फ अभी तक 2000 से ज़ायद क्रिमिनल अपील की हैं बल्कि उनके क्लाइंट्स में वो लोग भी शामिल हैं जो इक़्तिदार की मूंछ का बाल रहे हैं। तो आइए मिलते हैं फाइनेस्ट क्रिमिनल लॉयर इन द कंट्री बैरिस्टर सलमान सफदर से। सलमान साहब, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले कुछ अपने बारे में बताएं, पैदा कहाँ हुए, इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, फैमिली बैकग्राउंड क्या है और ये फील्ड चूज़ करने की वजह क्या थी। बैरिस्टर सलमान सफदर। शहीद जावेद साहब, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा और आपको बहुत मुबारक हो इस फोरम को सेटअप करने की, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप आने वाले वक्त में आप बड़े सीजनड और प्रैक्टिशनर्स को आप मदऊ करेंगे। आप जी ज़रूर। क्रिमिनल लॉ के साथ साथ आप सिविल को भी इग्नोर और निगलेक्ट नहीं करेंगे ज़रूर, और आप सिविल लॉयर्स को भी। ये अब जो आजकल के हालात चल रहे हैं, आपको जैसे कि मालूम है कि ये सोशल मीडिया और ऐसे प्रोग्राम्स जो हैं अक्सर वकला वो देखते हैं, जबकि मैं आपसे ये शेयर करता चलूं कि मैं इतना इंथ्यूजियास्टिक नहीं था ऐसे प्रोग्राम्स का हिस्सा बनने के लिए, मगर जब आपको केपीके के रिमोट इलाकों से और सिंध के गांव से जब लॉयर्स रब्ता करते हैं और वो कहते हैं कि हमारी लर्निंग और हमारी ट्रेनिंग ऐसे प्रोग्राम से होती है, तो फिर वो खुशी होती है और आपका दिल करता है जी कि आप ऐसे प्रोग्राम्स में जो है हिस्सा लें। तो आपने सबसे पहले पूछा कि मेरी एजुकेशन के मुतालिक। एजुकेशन मेरी टू बिगिन विद सेक्रेड हार्ट थॉर्नटन रोड स्कूल से है। मैं फिर सेंट एंथनीज़ हाई स्कूल गया, मैंने मैट्रिक किया जी। मैंने OA लेवल्स नहीं किया, मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर गया, एम रावियन, और रावियन होने के बाद फिर मैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि लंदन में एक लीडिंग स्कूल है लॉ का भी और इकोनॉमिक्स का भी, वहाँ से मेरी LLB की डिग्री, और उसके बाद फिर बारेट लॉ मैंने लंदन से किया। प्रैक्टिस में मैं कहूँगा कि एक थोड़ी सी मुझे बड़ा फ़ायदा होता रहा इससे, जो मैंने इंग्लैंड में क्राउन कोर्ट में तकरीबन 1.5 साल मैंने सीनियर बैरिस्टर्स के साथ मैंने असिस्टेंस दी, जहाँ मुझे मौका मिला जजेस को ऑब्ज़र्व करने का, प्रोसिक्यूशन को ऑब्ज़र्व करने का, डिफेंस लॉयर्स को, और एक वैरायटी ऑफ जो है ना वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में माइनर से बड़े सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस को वो मैंने वहाँ पर देखा जी। तो जहाँ तक मेरी फैमिली का सवाल है, मेरा ताल्लुक़ मेरे वालिद साहब गवर्नमेंट सर्वेंट थे, वो वफात पा चुके हैं। वो एक फेडरल सेक्रेटरी थे, कमिश्नर रावलपिंडी डिवीज़न रहे, और उनकी नज़र में बच्चे सिर्फ CSP हो सकते थे और कुछ नहीं। तो आई वॉज़ द ऑड वन आउट। मैंने उनको कन्विंस किया, मेरी वालदा ने कन्विंस किया, और उस वक़्त यही कहा कि गवर्नमेंट सर्वेंट की तो तनख्वाह बड़ी कम होती है, तो सारे बच्चे आप वही ना घर में भर्ती कर लें, कुछ ऐसे कोई रिस्क ले लें। तो आप ये कह सकते हैं कि मेरे करियर के ऊपर थोड़ा सा रिस्क लिया गया और मुझे कहा गया कि आप क्रिमिनल लॉ में आप जो तुम्हारा शौक़ है उसको परसू करो। सो क्रिमिनल लॉ में कदम रखना कोई आसान काम नहीं था, मगर मेरे दादा, मेरे परदादा और ग्रेट ग्रैंडफादर, ये 3 जनरेशन्स जो हैं ये पुलिस सर्विस में रही। तो अगर मैं CSS कर जाता तो शायद मैं पुलिस सर्विस ऑप्ट करता, और अगर मैं फौजदारी में प्रैक्टिस में आया तो मैंने अपना पैशन फॉलो किया। और मैं यंग लॉयर्स को भी यही कहूँगा कि अपना पैशन फॉलो करें, जहाँ पर आपका दिल दिमाग मानता है वो आप एरिया ऑफ प्रैक्टिस चूज़ करें। सो मुझे फ्रॉम डे वन मैं कन्विंस था कि मैंने क्रिमिनल लॉ ही करना है, और इसी फील्ड को मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, आपने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से LLB किया, फिर लंदन ही से कानून की आखिरी डिग्री बार एट लॉ हासिल की, तो फिर इंग्लैंड की बजाय पाकिस्तान में प्रैक्टिस का इंतखाब करने की आखिर वजह क्या बनी?
دیکھیں یہ بڑی ہارش ریئلٹی ہے جو میں آپ سے شیئر کروں گا. یہ جو باہر کے ملک ہیں نا, یہ ڈاکٹرز کو تو ویلکم کرتے ہیں, اکنامکس والوں کو کرتے ہیں, ایکچوریل کو کریں گے. لائرز کو کبھی بھی کسی ملک نے, پاکستان کے لائرز کو, چاہے وہ انہوں نے انہی کی ملک سے ڈگریاں کی ہوں, کبھی ویلکم نہیں کیا. سو ان کا واحد انٹرسٹ ہوتا ہے آپ سے فیس لے لینا, آپ کو ڈگری دے دینا, آپ کو معیاری تعلیم دے دینا, اور اس کے بعد تھینک یو ویری مچ کہہ دینا. اور مجھے کوئی ریگریٹس نہیں ہے, کیونکہ پاکستان آ کے جیسے کہتے ہیں نا کہ اسکائی از دا لمٹ. تو پاکستان اپنا ملک جو آپ کو عزت دے سکتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی باہر کا ملک وہ کہیں نہیں مل سکتا. چلیں سر, پاکستان آ کر آپ نے وکالت کا آغاز شروع کیا. پاکستان آ کر کس کے ساتھ, یعنی وکالت میں آپ کے پاکستانی استاد کون تھے یا ہیں جہاں سے آپ نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا؟ یہ آپ کا سوال بڑا زبردست سوال ہے. اکثر میں دیکھتا ہوں کہ ینگ لائرز بغیر سوچے سمجھے, بغیر ڈسکس کیے, بغیر کسی لائر کا کہ پلس ایڈوانٹیجز کسی چیمبر کو جوائن کرنے کے یا کونز جانے بغیر وہ چیمبرز کو جوائن کر لیتے ہیں, پھر بعد میں ریگریٹ کرتے ہیں. سو میں نے جب چیمبر جوائن کرنا تھا تو بڑا ایکسٹینسو ہوم ورک ہوا کہ کس کی شاگردی میں جانا ہے. تو اس وقت جب میں نے وکالت کا آغاز کیا تو 3 نام جو تھے وہ سر فہرست پہ تھے. خواجہ سلطان صاحب مرحوم, اعجاز بٹالوی صاحب مرحوم, اور سردار محمد لطیف خان کھوسا صاحب جو کہ اس وقت ماشاءاللہ ابھی بھی آپ ان کو کورٹس میں دیکھتے ہیں, ماشاءاللہ فٹ ہیں اور اللہ ان کو صحت زندگی دے. سو یہ 3 لیڈنگ کرمنل لائرز اس وقت تھے. سو میں نے آئی ہیڈ دی اپرچونیٹی آف میٹنگ آل دیز 3 لائرز, اور میری پھر خواہش ہوئی کہ میں مرحوم خواجہ سلطان احمد صاحب کو میں جوائن کروں اور وہ مجھے اپنی شاگردی میں لیں. میں نے ان کے ساتھ تقریباً 2.5 سال کام کیا, اور 2.5 سال کے بعد پھر میں نے اپنا سیٹ اپ جو ہے اپنی انڈیپینڈنٹ پریکٹس شروع کی. آپ کا کیریئر تقریباً 20 سال پر محیط ہے. اس دوران آپ نے بڑے بڑے کیسز جیسے ریمنڈ ڈیوس اور جیسے ڈینیل پرل کے کیسز لینے سے انکار کر دیا تھا. آخر یہ کیسز جن کی فیس بھی لاکھوں ڈالرز میں تھی, آپ نے لینے سے کیوں انکار کر دیا؟ کیا آپ کو کسی نے روکا تھا یا یہ آپ کا ذاتی فیصلہ تھا؟ دیکھیں, آپ کے کیریئر میں بڑے کیسز آتے ہیں, اور کیریئر اب میں سمجھتا ہوں کمپٹنس بھی ہے اور ساتھ ساتھ اسٹریٹجی بھی ہے. تو آپ نے یہ بھی سوچنا ہے کہ کیا کرنا ہے, اور آپ نے یہ بھی سوچنا ہے کہ کیا نہیں کرنا. تو ڈوز اینڈ ڈونٹس پہ آپ کو بڑا کلیئر ہونا چاہیے. یہ وہ کیسز ہیں جیسے حال ہی میں کووڈ-19 کے دن تو یہ ڈینیل پرل کا معاملہ آپ کو پتہ ہے, یہ سپریم کورٹ میں آج کل اٹھا ہوا ہے. سو ریگارڈلیس آف دا فی پہ میں نے کبھی فوکس نہیں کیا. ٹھیک ہے, فیس بہت اہم چیز ہے, میں یہ نہیں ڈینائی کرتا کہ فائنینشیل سائڈ از ناٹ ریلیونٹ, مگر سب سے پہلے بریف اور بریف کو ایکسیپٹ کرنے سے آپ اس بریف سے کیا انصاف کر پائیں گے یا نہیں. سو ڈینیل پرل کا کیس لیتے ہی مجھے ایسا کچھ محسوس ہوا کہ اس کیس کی ویکنیسز اتنی زیادہ ہیں کہ شاید آئی ول ناٹ بی ایبل ٹو ڈو جسٹس. سو جب تک میں کنونسڈ نہیں ہوتا, میں کنونسڈ نہیں ہوں کہ یہ وننگ بریف نہیں ہے یا گڈ آرگیوبل کیس نہیں ہے, میں وہ کیس ایکسیپٹ نہیں کرتا. اگر میں ہی کنونسڈ نہیں ہوں تو میں نے کسی جج کو کیا کنونس کرنا. آپ نے ریمنڈ ڈیوس اور ڈینیل پرل کو تو انکار کر دیا, آپ کنونسڈ نہیں تھے. ان کو انکار کے بعد مگر وکلا اور جوڈیشری میں بے چینی اور عدم استحکام پیدا کرنے والے جنرل مشرف کا کیس آپ نے لے لیا, یہ جانتے ہوئے بھی کہ وکلا اور سپریم کورٹ کے ججز جنرل مشرف کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں رکھتے, مگر پھر بھی آپ نے اپنی وکلا برادری کے مخالف سمجھے جانے والے جنرل کا دفاع کیا. ایسا کیوں؟ تو یہ سب مجھے معلوم تھا, مجھے آسان سوال نہیں پوچھیں گے اور کہیں آپ گوگلی پھینکیں گے, وہ آپ نے گوگلی پھینکی ہے. تو دیکھیں, بات یہ ہے کہ میں نے کبھی بھی کسی شخصیت کو نہیں دیکھا, پہلے کیس کو دیکھا ہے اور کیس کو پسند کیا ہے. سو سب سے پہلی بات تو یہ کہ جنرل پرویز, میرا سیاست سے میرا بہت آپ دیکھ لیں گے, میرے کیریئر بھی آپ کے سامنے ہے, کوئی اتنا زیادہ میری افیلیشن نہیں ہے. میں نے بے نظیر بھٹو کی اسیسینیشن بھی کی ہے, میں نے جنرل پرویز مشرف صاحب کی وکالت بھی کی ہے, میں یوسف رضا گیلانی صاحب کے تقریباً سارے بچوں کے کیسز اس وقت کر رہا ہوں. سو اگر آپ دیکھیں تو وہ پولیٹیکلی صرف ایک چیز میرے پاس نہیں, کوئی شریف فیملی کا کوئی کیس اس وقت میں نہیں کر رہا. ادروائز تو سب سے پہلے لائر کا پروفیشنل ہونا ضروری ہے. سو پولیٹیکل افیلیشن یا پولیٹیکلی کریکٹ یا انکریکٹ ہونا یہ میری کنسیڈریشن نہیں ہوتی. اور
مجھے اس کیس میں جنرل صاحب نے خود مجھ سے رابطہ کیا پرسنلی, خود ہی ریچڈ آؤٹ ٹو می کہ آپ میرے کیسز کرو. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہائی ٹریزن کیس جو غداری کا کیس ہے ون آف اٹس کائنڈ ہے. سو اس سے پہلے پاکستان میں کبھی ہائی ٹریزن کی کرمنل پروسیکیوشن نہیں ہوئی آرٹیکل 6 کی. تو ایک میرے لیے بھی ایک لرننگ ایکسپیرینس تھا کہ یہ ایک کانسٹیٹیوشنل کرائم تھا, اس کی ڈائمینشنز اور اینگلز بڑے ڈیفرنٹ تھے. بٹ ادر دین دیٹ میں آپ کو ایک بات ضرور بتانا چاہوں گا کہ میں نے جنرل پرویز مشرف کو ایز اے ہیومن بینگ, ایز اے انسان, میں ان سے بہت متاثر ہوں, اور وہ مجھے بڑے ڈاؤن ٹو ارتھ اور بڑے ہمبل اور اپنے وکیل کی بات سننے والے شخص لگیں. سو اس بات کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. جی, آپ فائنسٹ کرمنل لائر ان دا کنٹری ہیں. آپ نے جیسے ابھی بتایا ہے کہ آپ نے یوسف رضا گیلانی, بے نظیر بھٹو, ختیجہ صدیقی, شاہ رخ جتوئی, سعود عزیز, خرم شہزاد سمیت سینکڑوں بڑے کیسز کیے ہیں. مزید یہ کہ آپ نے تقریباً کوئی 2000 سے زائد کرمنل اپیلز بھی کی ہیں. تو کیا ان سب بڑے بڑے ناموں اور ان سب بڑے بڑے کیسوں میں کوئی نام کسی نادار اور غریب کا بھی ہے؟ کوئی ایسا بھی کیس آپ کے آفس میں ہے جس میں آپ نے فیس نہ لی ہو؟ دیکھیں, میرا بیک گراؤنڈ بڑا امپورٹنٹ ہے. میں ایک گورنمنٹ سرونٹ کا میں بیٹا تھا, اور میرا کوئی تعلق کسی دیہات سے, کسی گاؤں سے نہیں تھا. میں شہر سے میرا تعلق تھا ایک, اور سرکاری ملازم میرے والد تھے. تو میں اس چیز کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں. آپ کو میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ میرے کیریئر کے جو پہلے 5 سال تھے, جو کہ بہت اہم 5 سال ہوتے ہیں, اس میں نے بہت زیادہ کام کیا. اور اگر میں آپ کو یہ فہرست دے دوں کہ میرے چیمبر میں تقریباً 350 سے 500 ایسی فائلیں موجود ہیں جن لوگوں سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا, اور ان کے کیسز ویسے ہی کیے ہیں جیسے کہ کسی کلائنٹ سے بہت بڑی فیس لی ہے. سو کبھی فرق نہیں رکھا کہ کوئی کیس مفت کر رہے ہیں یا کوئی کیس میں بھاری فیس لی ہے. پرفارمنس اور محنت ایک جیسی ہوگی جو جان. سو آپ کے سوال کا جواب یہ کہ صرف یہ جو یہاں تک پہنچے ہیں, اس کے پیچھے بہت سارے لوگوں کی شاید کوئی دعائیں بھی ہیں, اور بہت سارے لوگوں کی مدد بھی کی ہے, اور وہ مدد کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. 22 سال کی پریکٹس, 2200 کیسز, یعنی تجربہ اور تعلیمی قابلیت ضرورت سے کہیں زیادہ. تو کیا اب وہ مقام نہیں آیا بیرسٹر صاحب کہ جب آپ انصاف لے کر دینے کی بجائے خود انصاف کریں, منصف بنیں؟ آپ کے جج بننے میں آخر رکاوٹ کیا ہے, یا پھر آپ خود جج نہیں بننا چاہتے؟ یہ آپ کی دوسری گگلی ہے آج کے انٹرویو میں. دیکھیں, رکاوٹ ایک تو ہے, وہ ہے میری عمر. تو ابھی جو جج بننے کی جو عمر ہے, جیسے آپ جانتے ہیں, وہ 45 ایئرز ہے, اور ابھی میں اسے کچھ دور ہوں. دوسرا دیکھیں, اصل بات ہوتی ہے کہ آپ کسی طریقے سے کنٹریبیوٹ کریں. سو ایک تو کنٹریبیوٹ میں ایسے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں عدالتوں میں جاتا ہوں, اور میں پوڈیم کے میں اس طرف ہوں اور اسسٹنس دے رہا ہوں, اور مجھے اسسٹنس دینے میں بڑی خوشی بھی ہوتی ہے, اور میں بڑا کمفرٹیبل بھی فیل کرتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ کام ہے جس کو میں انجوائے کرتا ہوں. تو اگر اس طرف ہی ہونا تھا تو شاید پھر وہ والد صاحب کی بات ہی مان لیتے کہ سرکاری ملازم بن جاؤں. اور تو دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے, مجھے پڑھانے کا بہت شوق ہے. میں جوڈیشل اکیڈمی میں ٹریننگز دیتا ہوں, پولیس کو ٹریننگ دیتا ہوں, پروسیکیوٹرز کو دیتا ہوں, لاء اسکول میں جاتا ہوں. تو جو میرا حصہ ہے حصہ ڈالنے کا, جو میرے ذمہ ہے, میں اپنا حصہ آپ کہہ لیں کہ ٹیچنگ کر کے میں وہ ڈالتا ہوں, اور میں اس میں خوش ہوں. بہرحال جب وقت آئے گا تو اس کو بھی, جب مجھے کنسیڈر کیا جائے گا, میں بھی اس کو وے اپ کروں گا اس کو. مگر دل یہی ہے کہ میں وکالت میں پریکٹس کرتے رہیں, محنت کرتے رہیں, اور یہیں پر نام پیدا کرنے کی. وکالت, صحافت اور سیاست, کہا جاتا ہے کہ یہ تینوں پیشے آپس میں سگی بہنوں کی طرح ہوتے ہیں, مگر آپ نے وکالت پر ہی فل سٹاپ لگا دیا, یا پھر سیاست میں آنے کا بھی کوئی ارادہ ہے؟ اور کیا وکالت سیاست کے بغیر نقطہ عروج تک پہنچ سکتی ہے آج کے سیناریو میں؟ آپ نے اینڈ میں اچھا جملہ بولا, آج کے سیناریو میں. سیناریوز بہت تیزی سے چینج ہو رہے ہیں. پولیٹکس جو ہے وہ مجھے پسند ہے, میں اس پہ نظر رکھتا ہوں, اور دیکھتا بھی ہوں کہ کون سے کینڈیڈیٹس ہیں جو آ رہے ہیں. مگر پولیٹکس نے جتنی زیادہ امپورٹنس کچھ عرصے سے ہماری بار میں لے لی ہے امپورٹنس, میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنی زیادہ امپورٹنس شاید اس کے حق میں نہیں ہوں.
اس سے یہ ہوتا جا رہا ہے کہ دن بدن پروفیشنلزم جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے اور ینگ لائرز کا دھیان الیکشن لڑنے پہ یا الیکشن کی کیمپین کرنے میں زیادہ جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو کی ٹو سکسیس ہے وہ پولیٹیکل روٹ ہے، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پولیٹکس نہیں ہے. سو سب سے پہلے آپ فوکسڈ رہیں اپنے کام پہ اور اپنا نام بنائیں اور اپنا کام سیکھیں، جو میں سمجھتا ہوں آج دن تک میں اس کام کو کر رہا ہوں اور ابھی تک عبور نہیں ہوا. سو یہ تو دن جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام کرنے کی اور ساتھ ساتھ اپنا تھوڑا سا حصہ بندہ سیاست میں بھی ڈالے. ٹھیک ہے. آپ نے ہی لاہور بار میں ایک لیکچر کے دوران کہا تھا کہ قانون کی آگاہی عام عوام کے لیے ازحد ضروری ہوتی ہے، جبکہ ہمارے لوگوں کو تو ایف آئی آر کے قانون تک کا علم نہیں ہوتا. آپ اس آگاہی کے لیے، عوام کی اس آگاہی کے لیے کیا تجویز کرتے ہیں؟ کیا اسکولوں کے نصاب میں ایک باب، ایک چیپٹر بنیادی قوانین کا بھی ہونا چاہیے تاکہ عام شہری اپنی ضرورت کی حد تک قانون کو سمجھ سکیں، یا آپ کچھ اور تجویز کرتے ہیں؟ چوہی صاحب، جو آپ بات کر رہے ہیں وہ آپ کر رہے ہیں کرمنل جسٹس سسٹم کا، اویئرنیس کا، ریفارمز کا. میں اس پر اب خاصا نا امید ہو چکا ہوں، کیونکہ جو چند ایک لوگ تھے جو پوری صلاحیت رکھتے تھے کرمنل جسٹس سسٹم کو انڈرسٹینڈ بھی کرتے تھے، اس کی نبض پہ بھی ہاتھ رکھتے تھے. جیسے کہ اب حال ہی میں آپ دیکھیں چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد اب یہ بڑی اہم ذمہ داری ہے کہ کرمنل لاء کا امپریشن جو ہے وہ خاصا خراب ہو چکا ہوا ہے. پولیس کی تفتیش کا معیار بہت ناقص ہے اور یہاں پر اب دن بدن جو حالات ہیں وہ فرام بیڈ ٹو ورسٹ وہ اس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. سو ایف آئی آر کی آگاہی، یا جہاں تک سوال ہے کہ کوئی ہارم نہیں ہے کہ اگر سٹیزنز کو یا بچوں کو یا اسکول میں یا گورنمنٹ کے لیول پہ جب آپ اسکول میں آتے ہیں یا کالج میں جب آپ آتے ہیں تو آپ یہ ٹیکسٹ بک میں ویری بیسک انفارمیشن جس کو انڈرسٹینڈ کر کے ایک سٹیزن یہ انڈرسٹینڈ کرے کہ میرے رائٹس کیا ہے اور میری ڈیوٹیز کیا ہیں. سو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ بالکل یہ انٹروڈیوس کر سکتے ہیں یہ لیکچرز. تو اور اب تو یہ بہت زیادہ آپ کے جیسے دیکھیں آن لائن بھی یہ چل رہا ہے، تو لوگوں کے پاس بڑی آپشن ہے کہ وہ جس ایریا پر علم حاصل کرنا چاہیں گھر بیٹھ کے وہ اپنے موبائل فون سے یا اپنے لیپ ٹاپس پہ وہ پروگرامز دیکھ سکتے ہیں، مستفید ہو سکتے ہیں. سلمان صاحب، بالکل آخر میں آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ ینگ لائرز کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آپ لاہور بار میں لیکچرز کے ذریعے لیگل نالج شیئر کرتے رہتے ہیں، مگر ان نوجوان وکلاء کو آپ کیا ایڈوائس دیں گے جو ان لیکچرز میں موجود نہیں تھے اور لاہور سے باہر ملک کے دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں، کہ وہ بھی آپ کی یہ تجویز یا آپ کا مشورہ مان کر ایک بہترین وکیل بن سکیں، یا ان کو کن چیزوں پر عبور حاصل کرنا ان کے لیے ضروری ہے؟ میرا خیال ہے یہ سوال کا جواب میں تھوڑا سا لمبا بھی دوں گا، اور یہ سب سے اہم آپ کا یہ سوال ہے جس سے بہت لوگ مستفید ہو سکتے ہیں. لیکن جب آپ LLB کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی لاء کی تعلیم آپ حاصل کر رہے ہیں تو اس دوران یہ جو گرمیوں کی چھٹیاں ہیں یہ بہت اہم ٹائم ہے کہ آپ سمر انٹرنشپس اور سمر پلیسمنٹس کریں. 3 سال کریں، 4 سال ملتے ہیں تو 4 سال آپ انٹرنشپس کریں. اس سے آپ کو یہ پتہ لگتا ہے کہ آپ کو ایک فلیور ملتا ہے ایک کسی ایریا آف پریکٹس کا، اور آپ کو اپنا ایپٹیٹیوڈ پتہ لگتا ہے، آپ کو اپنا ایریا آف انٹرسٹ ریکگنائز کرتے ہیں کہ میں انوائرمنٹل لاء مجھے پسند آ رہا ہے، سول پسند آ رہا ہے، فیملی لاء پسند آ رہا ہے، مجھے کارپوریٹ لاء پسند آ رہا ہے یا کرمنل لاء پسند آ رہا ہے. اب تو کرمنل لاء میں بھی آپ دیکھیں شاخیں ہیں. کرمنل لاء میں بھی کانسٹیٹیوشنل کرائم ہے، نیب ہے، اینٹی کرپشن ہے، اینٹی نارکوٹکس ہے، اور پھر ہارڈ کور وائلنٹ کرائم ہے. سو کرمنل لاء میں اتنی شاخیں کہ آپ اپنا لاء کی ڈگری کے دوران سب سے پہلے تو آپ یہ پتہ چلائیں کہ آپ کا انٹرسٹ کہاں ہے. جب آپ کو وہ پتہ چل جاتا ہے تو پھر دوسرا اہم فیصلہ آپ کے کیریئر میں یہ ہے کہ آپ کا استاد کون ہے، اور آپ اس استاد کو کنونس کریں کہ وہ آپ کو اپنی شاگردی میں لے. اور جب شاگرد استاد کی شاگردی میں آئے تو چند ایک سال اوکھے سوکھے ہو کے، اس سے بہتر لفظ اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ اوکھے سوکھے ہو کے وہ ٹائم نکالے اور سر پھینک کے صرف محنت کرے اور پیسوں کی ایکسپیکٹیشن نہ کرے. پیسوں کے پیچھے نہ بھاگیں، آپ اپنی ٹریننگ کے پیچھے بھاگیں. اور وہ 2 سے 3 سال سے پہلے اکثر میں نے دیکھا ہے ینگ لائرز 6 مہینے کی استادی شاگردی ہوتی ہے اور پھر خداحافظ اپنا چیمبر سیٹ اپ کر لیتے ہیں. سو اس وقت میرے خیال میں یونیفارم پہننا آسان کام ہے، اس کو پہنے رکھنا بہت مشکل کام ہے. سو لٹیگیٹر بننا از ناٹ
walk in the park. लिटिगेटर जो बनना है वो बड़ा मुश्किल काम है, और ये आपको अपने करियर के हर चंद महीनों के बाद आपको अपनी स्ट्रेटजी एज ए लिटिगेटर रिव्यू करनी पड़ती है। जैसे आपने मुझसे पूछा पॉलिटिक्स में आना या नहीं आना, जैसे अब मेरी ख्वाहिश ये है कि अब मेरा जो फोकस है वो सारा सुप्रीम कोर्ट चला जाए। सो ये कांस्टेंट प्रोसेस है एक लिटिगेटर का, कि बहुत इसमें हाइज एंड लोज आती हैं एक लिटिगेटर की लाइफ में। सो उस्ताद अच्छा हो, डट के काम करें, और सियासत से शुरू के चंद एक साल इज्तनाब करें, बाद में आपके पास मैदान खुला है ज़रूर आएँ। सो सबसे पहले अदालतों में जाएं तो असिस्टेंस दें, अपने टाइम का कंस्ट्रक्टिव यूज़ करें। आप नेटफ्लिक्स पे आप देखें, इतने ज़बरदस्त प्रोग्राम है। जैसे एक प्रोग्राम मैंने परसों रात को देख रहा था, फिल्थी रिच, समथिंग एप्स्टीन का, ज़रा वो प्रोग्राम देखें कि अमेरिका में मिसकैरेज ऑफ जस्टिस कैसे हुआ उस केस में। सेक्सुअल क्राइम के ऊपर है कि हाउ रिच एंड इन्फ्लुएंशियल गॉट अवे विद इट। सो मैं तो इन प्रोग्राम से बड़ा सीखता हूँ, और इनसे आप जो है वो टिप्स भी लेते हैं, एक्सप्रेशंस भी उठाते हैं, और जो आप अपनी एडवोकेसी में व्हेन यू स्पीक यू यूज़ दीज फ्रेजेस, दीज एक्सप्रेशंस, उससे आपको बड़ा फ़र्क पड़ता है, आप इम्प्रूव करते हैं। तो मैं फाइनली यंग लॉयर्स के लिए यही कहूँगा कि स्टे फोकस्ड, स्टे पुट, और वो जैसे कहते हैं ना कि हैंग इन देयर। आपने 2-3 साल अगर आपने सरवाइव कर लिया तो फिर काम आना शुरू हो जाता है। और ये मैं पहले भी कहता हूँ कि काम आता है तो काम आता है, तो काम अगर जहन में आता है तो काम आता है, या काम फिर आता है तो फिर काम आता है। सलमान साहब, आपका एक बार फिर बेहद शुक्रिया। सलमान साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जो एक इंटरव्यू में समोई नहीं जा सकती। इंशाल्लाह ताला हम इनसे दोबारा भी वक्त लेंगे, इनको दोबारा भी ज़हमत देंगे। और नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह ताला अपने अगले प्रोग्राम में हम एक नए कानूनदान के साथ दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।